मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज जिस ज़बूर पर हम मुख्तसरन गौर करना चाहते हैं, ये बड़ा मशहूर ज़बूर है। बचपन से हम इस ज़बूर को पढ़ रहे हैं और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये ज़बूर ज़ुबानी भी याद होगा। ज़बूर 23 पहली आयत है, लिखा है, ये दाऊद का मज़मूर है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। बड़ी मशहूर आयत है और ये ज़बूर एक चौपान के दिल को बयान करता है, चौपान की फिक्र को बयान करता है अपनी भेड़ों के लिए। ये ज़बूर, जैसा मैंने आपको बताया, ये दाऊद ने लिखा है। दाऊद एक बादशाह भी था, एक सूरमा भी था और एक बेहतरीन दोस्त भी था। लेकिन दाऊद खुदा को इनमें से कोई टाइटल नहीं देता। वो खुदा के बारे में कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। और दाऊद ने इसलिए खुदावंद को चौपान कहा क्योंकि दाऊद खुद भी एक चरवाहा रहा था, दाऊद खुद भी एक चौपान रहा था। और दाऊद के नज़दीक खुदा की बेहतरीन अक्कासी इस ज़बूर में ऐसा एक चौपान के तरह से हो सकती थी। अगर आप बाइबल मुक़द्दस देखें, पहला शमूएल उसका 17वां बाब, इसमें आपको एक जंग का जिक्र मिलेगा जो बनी इस्राएल ने फिलिस्तियों से करनी थी और जाती जुलीद इसमें उनका सबसे बड़ा सूरमा था। अब दाऊद के जो भाई थे वो इस जंग में लड़ने के लिए गए थे। अब इसी चैप्टर में हमें दाऊद के ऐसा चरवाहा, ऐसा चौपान, उसके दिल की हालत का पता भी चलता है। अब उसके फादर, उसके बाप ने दाऊद से कहा कि तू अपने भाइयों का पता करने के लिए जंग में जा। अब दाऊद उस वक्त चरवाहा था, चौपान था और उसकी अपनी भेड़ बकरियां थी। अब जब दाऊद सुबह को उठता है तो वो सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपनी भेड़ों को किसी निगहबान के पास छोड़कर फिर वो अपने भाइयों का पता करने जंग में जाता है। अब जब जंग में वो जाता है, वहां उसको पता चलता है कि जाती जुलीद है जो कि बनी इस्राएल की फौजों की फसीहत करता है। और दाऊद कहता है कि मैं उससे लड़ना चाहता हूं, लेकिन शाऊल उसको इस चीज की इजाजत नहीं देता। उसके बाद दाऊद एज अ चौपान अपनी काबिलियत शाऊल को बताता है, अपनी क्वालिफिकेशंस बताता है एज अ चौपान। ये वर्सेस मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला शमूएल 17वां बाब उसकी 33वीं आयत में लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फलस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। अब आप देखें दाऊद का जवाब क्या है। दाऊद एज अ चौपान अपनी अब क्वालिटी शाऊल के सामने बयान करेगा। तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा। और फिर इसके बाद शाऊल उसको जाने की इजाजत दे देता है और उसे कहता है, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे। इस चैप्टर में हम दाऊद की एज अ चौपान, हम उसकी खिदमत अपनी भेड़ों के लिए देखते हैं, उसकी फिक्र अपनी भेड़ों के लिए देखते हैं कि वो कैसे अपनी भेड़ों को छुड़ाने के लिए उनके पीछे पीछे जाता था। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में खुदा को अक्सर जगहों पर चौपान ही कहा गया है। जैसे ज़बूर 80 उसकी पहली आयत में लिखा है, ए इस्राएल के चौपान, तू जो गल्ला की मानद यूसुफ को ले चलता है, कान लगा। और फिर हमें यूहन्ना की इंजील नए अहदनामे में यीशु ने अपने आप को भी चरवाहा कहा। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो पहली चीज हम इस ज़बूर में ये सीखते हैं कि खुदा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, खुदा हमारा चौपान है। दूसरी चीज जो हम इस ज़बूर में देखेंगे वो ये है कि ये ज़बूर की आयत ये नहीं कहती कि खुदावंद हमारा चौपान है, हमें कमी ना होगी। ये आयत हमें बताती है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये नहीं कि जिन लोगों का खुदा जाती चौपान है, जिन लोगों का खुदा के साथ पर्सनल जाती रिलेशन है, रिश्ता है, जो
لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مسیح کے خون سے ان کے گناہ دھلے ہوئے ہیں، جو مسیح کی صلیب کے پاس رہتے ہیں، جن کا مسیح یسوع کے وسیلے سے خدا ان کا باپ ہے، ان کا چوپان ہے۔ یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کا خداوند پرسنلی ذاتی طور پر چوپان ہے، ان کے بارے میں کلام فرماتا ہے کہ انہیں کمی نہ ہوگی۔ اگر آپ کا بھی ذاتی خدا چوپان ہے، آپ کا خدا کے ساتھ ذاتی رشتہ ہے، پرسنل ریلیشن ہے، تو آپ بھی ان لوگوں میں ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ دوسری بات اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا جن لوگوں کا ذاتی چوپان ہے، ان کی زندگیوں میں، ان کی جابز پہ، ان کے بزنس میں خدا کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کا خدا ذاتی چوپان تھا اور جن کی خدا نے ایز اے بھیڑ ان کی ساری ضرورتیں پوری کی۔ ایک ایگزامپل ہمارے پاس ایلیا کی ہے جس کا ذکر پہلا سلاطین اس کے 17ویں باب میں ہے۔ آپ اس ساری سٹوری سے واقف ہیں۔ ہوا کیا کہ ایلیا نے ایک نبوت کی کہ خدا جب تک میں نہیں کہوں گا نہ می برسے گا نہ اوس پڑے گی۔ اب آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوگی تو اس جگہ پر ایلیا کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے اگر بارش نہیں ہوگی تو دوسرے لوگ بھی دکھ اٹھائیں گے، مشکل میں پڑیں گے، اور ایلیا کو خود بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایلیا نے اپنی کمفرٹ کو اپنے سامنے نہیں رکھا بلکہ خدا کے کلام کو، خدا کے کام کو اپنے سامنے رکھا۔ یہ خدا کی ایسی بھیڑ تھی جو خدا کے کلام پر عمل کرتی تھی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایلیا کی فکر کی۔ خدا سب سے پہلے ایلیا کو ایک نالے کے پاس بھیج دیتا ہے جہاں سے وہ پانی پی سکے، اور خدا نے کووں کو حکم کیا کہ وہ اس کے لیے بیسٹ فوڈ لے کر آئیں۔ بیسٹ فوڈ تھا روٹی اور گوشت، اور آج کی دنیا میں بھی بیسٹ فوڈ یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوے یہ ایسے پرندے ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں سے چیزیں جھپٹ لیتے ہیں، لیکن خدا نے انہی کووں کو حکم دیا کہ وہ اپنی چونچ میں اس کے لیے، ایلیا کے لیے روٹی بھی لے کر جائیں اور گوشت بھی لے کر جائیں۔ عجیب ہی کام خدا نے ان قوموں کے ساتھ کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کے اندر ایک گوگل میپ فٹ ہو گیا، ان کو ایڈریس بھی خدا نے فیڈ کر دیا کہ تم نے کہاں پر جانا ہے، کب جانا ہے، اور صبح شام ان کی شفٹ لگائی۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کوے اس کے لیے صبح کو اور شام کو اس کے لیے روٹی اور گوشت لاتے تھے۔ انہی کووں کی خدا نے مارننگ کی بھی شفٹ لگا دی اور ایوننگ کی بھی شفٹ لگا دی، صرف اپنی اس بھیڑ کو سیر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ وہ نالا سوکھ گیا۔ اب خدا نے اس کے لیے ایک اور ذریعہ مہیا کیا، اور وہ سارپت میں ایک بیوہ تھی۔ ذرا اندازہ کریں کہ ایلیا کا ڈونر کون تھا؟ ایک غریب بیوہ، اور یہ جب ادھر چلا جاتا ہے وہ لکڑیاں چن رہی ہوتی ہے، اور خدا ایلیا کو کہتا ہے کہ یہی وہ بیوہ ہے جو تیری ساری ضرورتیں پوری کرے گی۔ اور وہ بیوہ کوئی امیر نہیں تھی، ہمیں بائبل میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس وقت وہ لکڑیاں چن رہی تھی۔ ایلیا اسے کہتا ہے کہ مجھے ذرا سا پانی پلا، وہ پانی لینے جاتی ہے۔ ایلیا پھر اسے کہتا ہے کہ ذرا ایک ٹکڑا روٹی بھی اپنے ہاتھ میں لیتی آنا۔ ہر چیز کے ساتھ ایلیا نے ذرا لگائی ہوئی ہے۔ وہ بیوہ اس کو کہتی ہے کہ میرے پاس نہ روٹی ہے نہ آٹا ہے، صرف تھوڑا سا کپی میں تیل ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ میں روٹی پکاؤں، اس کے بعد میں اور میرا بیٹا کھائیں اور اس کے بعد مر جائیں۔ یعنی کہ بیوہ کو پتا تھا کہ میرا فیوچر اب موت ہے، میرے پاس صرف وہی ایک روٹی ہے اور وہی مٹکے میں تھوڑا سا آٹا اور تیل ہے، اس کے بعد ہمارا فیوچر موت ہے، تاریکی ہے۔ لیکن ایلیا اسے کیا کہتے ہیں؟ ایلیا اسے کہتا ہے کہ جو تو کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے، لیکن پہلے میرے لیے پکا کے لا۔ اور جب اس کے لیے پکا کر لاتی ہے، اس کے لیے روٹی لے کر آتی ہے، تو کلام فرماتا ہے کہ اسی آٹے پر، اسی تیل پر اتنی برکت آ جاتی ہے کہ وہ کئی دنوں تک کھاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں خدا نے ایک عجیب کام کیا۔ خدا نے ایلیا کو ڈونر وہ دیا جو خود ایک بیوہ تھی، جو خود ایک غریب تھی، اس کا مستقبل تاریکی تھا، اس کا مستقبل موت تھا۔ اس ایلیا کو خدا نے اس بیوہ کے ذریعے سے سپورٹ کیا۔ نہ صرف خدا نے یہ کیا بلکہ اس بیوہ کو بھی اس ایلیا کے ذریعے سے سپورٹ کیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو پورے کرنے والے بن گئے کیونکہ ان کا خداوند چوپان تھا۔ اسی طرح سے خدا ہر اس شخص کے لیے جس کا خدا چوپان ہوتا ہے ان کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کی فکر کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے۔ اسی زبور میں ایک اور آیت ہے جس پر ہم غور کریں گے۔ لکھا ہے 4 آیت، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو،
میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اگر خداوند آپ کا چوپان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پرابلم نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ آپ کا موت کے سایہ کی وادیوں میں سے گزر ہوگا، آپ کا قیام نہیں ہوگا، آپ کا صرف گزر ہوگا۔ لیکن کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ آپ کسی چیز سے نہیں ڈریں گے کیونکہ آپ کا چوپان خداوند، اس کی پریزنس، اس کی حضوری آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہے، جب خدا آپ کے ساتھ ہے، جب ایسا چوپان وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، مشکلیں بھی آ سکتی ہیں، تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، پریشرز بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ کلام فرماتا ہے آپ کا صرف ان میں سے گزر ہوگا، آپ کا قیام نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں مستقبل میں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، آپ ایک دن ان سب چیزوں سے باہر آ جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں آپ کو صرف آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ آپ کا ذاتی ریلیشن ہو، آپ کا ذاتی رشتہ ہو، تو جیسے داؤد نے اس زبور میں وعدہ کیا ہے، یہ سارے وعدے آپ کی زندگیوں سے، آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے خدا کو ایسا چوپان قبول نہیں کیا یا خدا آپ کا چوپان نہیں ہے، تو آپ ایک چھوٹی سی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اگر یہ کہیں کہ اے یسوع، میں تیرے حضور آتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا، ان سے توبہ کرتا ہوں، تو میرے دل میں آ، میں تجھے اپنا خداوند اور اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اس پریئر کے ساتھ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی پر پاکرو آئے گا، جنبش کرے گا، اور خدا ایسا چوپان مسیح یسوع کے وسیلے سے آپ کا باپ ہوگا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ آئے ہم ایک دعا کریں۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھیں۔ کلام فرماتا ہے تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ مسیح نے یہ وعدہ کیا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ آئے ہم مسیح کے نام میں خدا سے مانگے، جو بھی آپ کی بیماری ہے، آپ اس بیماری پر اپنا ہاتھ رکھیں اور ہم مل کر دعا کریں گے کہ خدا آپ کو اس بیماری سے شفا دے۔ ہاللویا۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری حضوری میں حاضر ہوتا ہوں۔ پیارے خداوند خدا، تو عظیم ہے، تو قدوس اور پاک ہے، تیرے وعدے سچے ہیں۔ تیری صلیب کی قدرت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا، میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں دعا کرتا ہوں وہ سب لوگ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ان کی جو بھی بیماری ہے جس پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہیں، پیارے خداوند خدا، ان کے یہ ہاتھ تیرے بن جائے۔ ان میں سے ہر ایک کو چھو، روح القدس ان پر نازل کر، تیرے خون کی قدرت سے ان میں سے ہر ایک چھوا جائے، تیری شفا کا دریا ان کی باڈیز میں فلو کرے، انہیں کامل شفا اور زندگی اور صحت اور تندرستی بخش دے۔ انہیں اٹھا کھڑا کر، ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں تو عجیب کام کر، معجزات کر، ان کے سارے ٹیسٹیمونی میں چینج ہو جائے اور تجھے جلال ملے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آسمانی باپ، آمین۔